बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल नामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन और खबर आज की सबसे अहम ये है कि इस हुकूमत का असेंबली में आज आखिरी दिन था। तो प्राइम मिनिस्टर ने, वज़ीर आज़म ने बोला, वैसे तो कल कह रहे थे मैं भेज दूँगा, अब आज उन्होंने कहा है कि आज रात को मैं भेज दूँगा सदर को समरी असेंबली तहलील करने की। और इस तारीख़ी मौके पर उन्होंने अलविदाई ख़िताब किया है असेंबली में और उसके अलावा कैबिनेट में। और जब कैबिनेट से वो अलविदाई ख़िताब कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि तारीख़ हमेशा आप लोगों को याद रखेगी। इस पे तो कोई दो राय है नहीं कि तारीख़ हमेशा याद रखेगी इस हुकूमत को, इस वज़ीर आज़म को, इस काबीना को, PDM की इन 12-13 जमातों को, जिन्होंने पिछले 16 महीने में रियासत पाकिस्तान पर हुकूमत की है और हुकूमत करने का जो हक होता है उसी तरह हुकूमत की है। लेकिन उसमें जो उनकी कारकर्दगी रही है उसके बारे में वज़ीर आज़म ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनना। मेरा ख्याल है कि एक मुख्तर तरीन अरसा है किसी भी हुकूमत के लिए, और इसके मुकाबले में बेपनाह चैलेंजेस थे, मुश्किलात सामने आई। मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान जनाब स्पीकर ये 16 महीने थे। मैंने इतना कड़ा इम्तिहान 38 साल सियासी कैरियर में नहीं देखा जनाब स्पीकर। ये जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान था ये पिछले 16 महीने, मेरे ख्याल में बेशतर लोगों की, ये जो 25 करोड़ की आबादी है उसमें से अक्सर व बेशतर लोगों की ज़िंदगियों का कड़ा तरीन इम्तिहान ही था ये 16 महीने, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। इसके अलावा मजीद उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर क्या कहा, सुनिए। एक पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं, कतन हमें मिठाई बांटने का कुछ सवाल नहीं पैदा होता। मैं बिला खौफ तरदीद और इंतहाई इंकिसारी के साथ आपको कह सकता हूं कि आज 16 माह में मुझे बता दें कि इस हुकूमत ने किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, उसको नाजायज तौर पर तंग करना या उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना, ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा। तो ये आप सुन रहे थे शरीफ शहबाज। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 16 महीने में कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई नहीं, और किसी को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, हमने तो नाजायज किसी को तंग ही नहीं किया पिछले 16 महीनों में। इसके ऊपर तबसरा आने वाले दिनों में तो खैर बहुत होगा कि 16 महीने में क्या क्या कुछ हुआ है और जो इनके सियासी हरीफ थे उनके साथ क्या कुछ हुआ है और जो नहीं थे उनके साथ भी क्या कुछ हुआ है। मिसाल के तौर पे मीडिया के साथ क्या कुछ हुआ है। लेकिन बहरहाल अभी तो मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल चाहिए, एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, इतनी ढटाई के साथ ये कहना जो कि शहबाज साहब ने कहा है आज। लेकिन इन्हीं की पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, तो ये शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे। और फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी जब इन्होंने तकरीर की है तो इन्होंने स्पीकर को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि 40 यूनिवर्सिटीज़ के बिल पास हुए हैं और स्पीकर साहब आपको ऐसे फैसलों को रोकना चाहिए था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो यहाँ पर उन्होंने कही हैं। इस सारी सिचुएशन में एक और अहम किरदार है जिसको आपको याद रखना चाहिए और नहीं भूलना चाहिए, और वो किरदार है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज का। उन्होंने भी जाते जाते इस रियासत की खातिर जो खून दिया है उसका जिक्र किया है, तो उसका भी हवाला देना जरूरी है, सुन लें। अगर आज मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ तो उसमें जनाब स्पीकर हमारी जो ये अपोजिशन है या हमारा खून भी शामिल है। अगर इमरान खान आज वजीर आजम होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता, और हमने कहा कि जनाब खान साहब, चेयरमैन साहब, आपकी जो हुकूमत करने का तरीका है ये गलत है, ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर नहीं, आपकी जमात के लिए भी बेहतर नहीं, और इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो जी ये राजा रियाज साहब कह रहे हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिनसे अभी तक वज़ीर आज़म ने मुशावरत की नहीं है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। लेकिन उससे पहले ज़राए से ख़बरें मीडिया पे चल रही हैं एक साबिक सफ़ीर की कि जी उनका नाम सर फहरिस्त है निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे,
اور ان کی ملاقات وزیر اعظم سے یہ بھی خبر ہے ذرائع سے کہ ہو چکی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، لیکن راجہ ریاض سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک طرف تو جو اقتدار کے ایوان ہے وہاں کی یہ صورتحال ہے، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ، کیونکہ جب یہ پچھلا دور حکومت تھا اور پاکستان مسلم لیگ نواز اپوزیشن میں تھی، تو مریم نواز داد دینی پڑے گی، بڑا وسفرسلی آ کے جلسوں جلوسوں میں تقریریں کرتی تھیں اور بہت سخت باتیں بھی کہہ جاتی تھیں۔ آج کل وہ بالکل ایک ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ میں ہے اور وہ شی سیمز ٹو بی ویری ہیپی اور بڑی سیٹسفائیڈ اور بڑی مطمئن نظر آ رہی ہیں۔ اور آج کل تو یہ وہ کہہ رہی تھیں کہ کیونکہ لنڈن سے شیئر واپس آنے والا ہے تو اس وجہ سے کچھ چیزیں ڈیزائن کی ہیں پی ایم ایل این نے، کوئی مختلف چیزیں ہیں جن کے اوپر دیکھو کون آیا، شیر آیا۔ دیٹس کیوٹ، مطلب کہ اب شیر واپس آ رہا ہے لنڈن سے، تو اس سے پہلے تیاری آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست ہو رہی ہے۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے تو ان کے جذبات میں سمجھ سکتا ہوں، ایک بیٹی کے لیے باپ کا جو مقام ہوتا ہے وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن ایک لیڈر کے طور پہ میاں نواز شریف کا جو رول رہا ہے پچھلے 16 مہینے میں یا اس سے پہلے، وہ سرٹنلی ان کے کارکنان جج کریں گے اور اس کے اوپر ہم بھی اپنی رائے دیتے رہتے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے۔ بہرحال آج کے جو مہمان ہیں اس میں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہیں، ماہر قانون، اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سابق جنرل ہیں، رضا رومی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں، نیاز اللہ خان نیازی صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب if I may start with you، ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم کوئی قانونی معاملات کی طرف جائیں، یور پولیٹیشین، ایک سیاستدان کی حیثیت سے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس جاتی حکومت کی پرفارمنس پہ اگر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جی وکیل جو مرضی بنے سیاستدان ہو جائے، اندر سے وکیل ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے، میڈیا والا بھی ہو جائے تو اندر سے وکیل ہی رہتا ہے۔ تو اس بات پہ ناراض نہ ہو جیے گا کہ میں نے تو بطور وکیل پوچھا ہے، تو بطور سیاستدان بات کر رہے ہو۔ پر میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اے ویری ہیپی سچویشن فار دا کنٹری اینڈ فار دا پیپل، اور انٹل انلیس ہم لوگ ملک کو آگے لے جائے، پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسے ہی جو ابھار نظر آ رہے ہیں ان کو کراس کر کے ملک کو لے جائے بہتری کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اگر سنا ہو بلاول بھٹو زرداری کی وہ تقریر جو انہوں نے 1-2 دن پہلے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی تھی، اس میں انہوں نے ایک تو ذکر کیا اس بات کا کہ میں اکثر اپنے بڑوں سے یہ کہتا ہوں، یا پتہ نہیں کیا الفاظ تھے اس حوالے سے ان کے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو سیاست انہوں نے کی ہے انہیں ایسے فیصلے کرنے چاہیے تھے کہ ویسی سیاست مجھے اور مریم شریف صاحبہ کو نہ کرنی پڑے اگلے 30 سال۔ ایک تو انہوں نے مطلب کہ جو ذہن ہے ان کا وہ تو یہی ہے کہ اگلے 30 سال یا مریم نواز ہوں گی حکومت میں یا بلاول زرداری ہوں گے حکومت میں، مطلب کہ مائنڈ سیٹ تو یہی ہے نا، موروثیت کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے، تو وہ یہی ہے، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے بڑوں کو کہا ہے کہ ایسے فیصلے کرنے چاہیے تھے کہ جیسی سیاست آپ لوگوں نے 30 سال کی ہے ویسی سیاست ہمیں نہ کرنی پڑے اگلے 30 سال۔ تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ان کا وہ جو سٹیٹمنٹ، جی فرمائیے پہلے، جی بتائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نا انتقامی ماحول، جی اس کو ہمیں ہٹنا چاہیے، اور بجائے ملک کی بہتری کی بات کریں، ہم صرف ذاتی ادا کی بات کریں ہیں، اور بجائے بہتر اخلاق کریں ہم لڑائی کی طرف زیادہ آ رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ نیاز اللہ نیاز صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل لگی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہمیں تو خبر مل گئی ہے خیر کہ اس کے اوپر اپیل ایڈمٹ ہو گئی ہے، نوٹسز ہو گئے ہیں، لیکن جو وکیل ہیں ان کے خواجہ حارث، ان کی طرف سے استدعا کی گئی تھی کہ کل کے لیے اس کو فکس کیا جائے، لیکن وہ فکس نہیں ہو سکی ہے۔ تو اگلی تاریخ کا کوئی اعلان عدالت نے کیا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج خواجہ صاحب نے جو امپیونڈ آرڈر پڑھا، جی اس کے اندر ہماری استدعا یہی تھی کہ 426 کے ساتھ ہماری اپلیکیشن بھی تھی بیل کی، سسپینشن مانگ رہے تھے امپیونڈ ججمنٹ کی۔
لیکن کورٹ کو پھر استدعا کی گئی کہ اگر آپ نے نوٹسز الیکشن کمیشن کو کرنے ہیں تو کل کے لیے بلا لیں، کیونکہ اتنا اہم میٹر ہے، اور نیچے آپ کے سامنے ججمنٹ ساری پڑھی گئی، آرڈر شیٹ پڑھی گئی کہ کس طریقے سے جج صاحب نے آرڈر پاس کیے ہیں، ایڈیشنل سیشن جج نے. تو اس پہ انہوں نے نیکسٹ ویک میں کہا کہ ری لسٹ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی. اور یہی ہماری استدعا رہی کہ آپ اس پہ، کیونکہ امپیونڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو آج سنیں یا کل سنیں، اور ساتھ ہم نے بیل بھی موو کی تھی، لیکن انہوں نے نہیں سنا. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ساتھ وہ جو ایف آئی اے نے اپنا خواجہ حارث صاحب کو بھی بلایا، پنچوتا صاحب کو بھی بلایا اس فیس بک اکاؤنٹ پہ، جس پہ بڑی جلدی میں منسٹری آف انٹیریئر نے، کیونکہ اس کے انڈر تھی، وہ انکوائری بھی کروا دی کہ یہ ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے جج صاحب کا. لیکن اس کی ججمنٹ کے پیرا نمبر 15 میں جج صاحب نے لکھ دیا ہے کہ جو اس میں انوالو ہوں گے ان کو بلائیں. لیکن اتنی جلدی میں ہے کہ انہوں نے وکلاء کو بلانا شروع کر دیا ہے، اور ایک کل نعیم پنجوتا صاحب کو بٹھایا کوئی 8-10 گھنٹے. آج میں نے خواجہ حارث صاحب سے ریکویسٹ کی، آج کیا لطیف کھوسا صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو یہ کہا کہ یہ کیونکہ آپ چیف جسٹس ہیں یہاں کے اسلام آباد کے، تو لہٰذا یہاں کے جو وکلا ہیں ان کے آپ باپ ہیں، اور اس حیثیت سے اگر ان وکلا کو ایف آئی اے بلا رہا ہے اور ان کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہا انہوں نے لطیف کھوسا نے. بالکل کہا. لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ ایف آئی اے کو متحرک بھی تو چیف جسٹس، جن کو باپ کہہ رہے ہیں لطیف کھوسا صاحب، چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ایف آئی اے کو متحرک بھی تو کرنے والے وہی ہیں. انہوں نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ جی ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے جو اس فیس بک پوسٹ سے جڑے. بالکل ایگزیکٹ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے. جی چیف جسٹس کے آرڈر کے مطابق ہی ہم وکلاء کو وہاں بلایا جا رہا ہے، اور ان کا یہ بات کہنا اس کو ریئلائز کرانا تھا کہ اگر جہاں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی یہ ہو رہی ہے کہ وہ وکلاء جو کیس میں پیش ہو رہے ہیں، اب وکلاء تک بھی بات آ پہنچی ہے کہ خواجہ حارث جیسے وکیل کو بھی ایف آئی آئی طلب کر رہی ہے. بلکہ آج ایک پروگرام میں عابد زبیری صاحب میں اکٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جانا بھی نہیں چاہیے، اس نوٹسز کو چیلنج کر دینا چاہیے، اس کو سیٹ اسائڈ کرانا چاہیے. تو خواجہ صاحب آج گئے کہ نہیں گئے؟ آج ان کو 2 بجے بلایا ہوا تھا. خواجہ صاحب آج گئے، میں نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ اس کو چیلنج کر دیں، لیکن خواجہ صاحب گئے. اس کے بعد میری ابھی تک ملاقات ان سے نہیں ہوئی، تو وہ وہاں ہو کے آئے ہیں، ہو کر واپس آ گئے. کتنی دیر خواجہ حارث کو بٹھایا وہاں پہ؟ اب خواجہ حارث صاحب سے ابھی میری میٹنگ نہیں ہوئی، میری ہونی ہے. اب کتنی دیر ان کو بٹھایا ہے، میرے لیے تو خواجہ حارث جیسی شخصیت کو یا کسی وکیل کو بھی وہاں بلایا جانا کیا کہ ایک ججمنٹ کے اندر کوئی ایسا آرڈر چیف جسٹس نے پاس کر دیا، اور آج ہمارا وہاں. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بار کاؤنسل ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، لاہور بار ہے، ان سب کی طرف سے مذمتی پریس ریلیز ایشو ہوئے ہیں ان وکلاء کو ایف آئی اے میں بلائے جانے پہ، اور کوئی ایک آدھی ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے ایک وکیل کے خلاف، اس کے اوپر بھی پریس ریلیز آیا ہے اور مذمت کی گئی ہے، اور فوری طور پہ واپس لینے کی ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا گیا ان بار کاؤنسلز کی طرف سے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی کوئی پریس ریلیز آئی ہے؟ جی انہوں نے بھی کی ہے، اپنا عابد زبیری صاحب نے بھی کی ہے کہ جو وکلاء کو اس طرح ایف آئی اے میں بلانا، پھر بیرسٹر عمیر نیازی پہ، شیر افضل پہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، جو جیل میں ملنے کے لیے گئے ہیں، جو پٹیشن ہم نے فائل کی ہوئی تھی کہ ہمیں ایکسیس دی جائے، ہمیں پتہ چلے کہ وہاں جیل میں اس کو کیا سہولتیں دی ہے، تو بار متحرک ہوئی ہیں. لیکن یہ میرے لیے تو پہلی دفعہ ایسی چیز ہوئی ہے جہاں خالد رانجھا صاحب بھی بیٹھے ہیں. چلیں میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا تجربہ بڑا ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے بڑے اس ملک میں اتار چڑھاؤ آتے ہوئے دیکھے ہیں اور وٹنس ہیں بہت سے نشیب و فراز کے. تو ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ وکلاء جنہوں نے میاں نواز شریف کو لیگل اسسٹنس پرووائڈ کی، ان کیسز میں جب میاں نواز شریف اپوزیشن میں تھے، یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، یا آصف علی زرداری صاحب کو، یا کسی اور کو، ان میں سے کبھی کسی کو کرمنل پروسیڈنگز فیس کرنا پڑی ہیں اس طرح سے جس طرح سے ابھی کچھ وکلاء کو فیس کرنی پڑی ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو، چیئرمین پی ٹی آئی کو لیگل اسسٹنس پرووائڈ کی کچھ کیسز میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک کبھی بھی کوئی کو نہیں گئی. وکلاء کو بالکل انہوں نے نہ بلایا، نہ چھیڑا، نہ ان کی کوئی تصدیق کی. لیکن اب تو اثر یہ مل رہا ہے کہ ہاں جی جو آدمی وکالت کرے گا اس کو بھی وہی ہم کریں گے جو عام لوگوں سے کر رہے ہیں.
حالانکہ عام آدمی اور چاہے کوئی وکیل ہے, کوئی عام آدمی ہے, یا کوئی جج ہے, یا کوئی کسی اور پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے, حقوق تو سب کے ایک ہی طرح کے نا. اور وکیل کا تو کام ہی ڈاکٹر صاحب لیگل سروسز پرووائڈ کرنا ہے پروفیشنلی, اور وکیل ہر طرح کی گراؤنڈز لیتا بھی ہے, ایجیٹیٹ بھی کرتا ہے, وچ انکلوڈس دی گراؤنڈ ریگارڈنگ بائس آف اے جج. تو اگر کسی جج کے حوالے سے بائس کی گراؤنڈ کسی وکیل نے اٹھائی ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو کرمنل انویسٹیگیشن میں آپ جج صاحب کو بھی شامل کریں, وکلا کو بھی پھر بلا لیں, اور اس کے بعد انویسٹیگیٹ میرٹس کے اوپر کریں اور اس نتیجے پہ پہنچیں کہ وہ واقعی میں جھوٹا الزام تھا, تو اس کے بعد تو کاروائی ہو سکتی. لیکن اگر آپ کسی کنکلوژن پہ پہلے جمپ کریں اور ون سائیڈڈلی صرف لائرز کو انویسٹیگیٹ کریں, تو کیا ایسا آپ نے پہلے کبھی ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں ایسے ہوا جی. اور انتظامیہ جیسی بھی ہو وہ اپنے آپ کو دور رکھتی ہے ایسے عمل سے. اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج ایک اور اچھی خبر نہیں ہے. خیر ایک اچھی خبر تو ہے کہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ آج ان کا اسمبلی کا آخری دن تھا. لیکن دوسری جو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی خبر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بڑا نامناسب ایک واقعہ ہوا ہے. سپریم کورٹ میں جو فل بینچ بیٹھا ہوا تھا اس میں جو کوئٹہ قتل کیس ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف, اس کے جو مدعی ہیں ان کے جو وکیل ہیں امان اللہ کنرانی صاحب, اور ہم سب وکلا کا احترام کرتے ہیں اور وہ پورا رائٹ ہے کنرانی صاحب کا کہ وہ بھی وہاں پر وکالت کریں اور کسی قسم کی بھی گراؤنڈ وہ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر سپریم کورٹ کے 2 ججوں کے حوالے سے جو جملہ انہوں نے کہا ہے وہ تو میں نے پڑھا ہے تو میں حیران ہو گیا ہوں. انہوں نے جج صاحب 2 جج صاحبان کے منہ پر وہاں پر ان کو بولا ہے کہ جی آپ اگر جج بنے تو ٹھیک ہے, اگر آپ پارٹی بنیں گے تو کرسی سے نیچے آ جائیں. مطلب کہ میں نے ابھی تک یہ جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں 12 دفعہ سنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو یہ اعتراض اٹھاتے ہوئے کہ جج صاحب سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے, لہٰذا وہ ریکیوز کر لیں خود کو یا پھر کیس ٹرانسفر ہو جائے, وچ از اے لیگل آرگیومنٹ اینڈ دیٹ از فائن. لیکن بغیر کسی ایپلیکیشن کے کہ آپ نے بینچ کی فارمولیشن کو چیلنج کیا ہو اور یہ گراؤنڈ اٹھائی ہو, اور وہاں پر ڈیورنگ دا کورس آف آرگیومنٹ آن میرٹس آپ 2 ججوں کو, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ججوں کو, اور یہاں پہ ابھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, تو وہاں پہ یہ کہا ہے. اب ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ فوراً معافی مانگیں نہیں تو توہین عدالت کی کارروائی. تھنگز آر گیٹنگ اگلیئر. ڈاکٹر صاحب یہ کس طرف جا رہی ہیں باتیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ہماری بزدلی ہے اور یا پھر ان کا انتقامی رویہ زیادہ سخت ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب یہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا جی آج؟ یہ دیکھیں سپریم کورٹ میں آج جو کیس لگا ہوا تھا, آج ڈیٹ فکس تھی, وہ عبدالرزاق والا کیس جو تھا, اس کے اندر جب آرگومنٹ شروع ہوئے تو جج صاحبان نے, بلکہ میں کہا جاجا افریدی صاحب نے ڈیورنگ آرگومنٹس ڈیورنگ ہیئرنگ انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی آر پڑھیں. شاید مظاہرہ رکوی صاحب نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے طریقے سے آرگومنٹس کروں گا, میں کوئی غلام تو نہیں ہوں. اب یہ الفاظ دیکھ لیں اور دوسرے الفاظ آپ نے خود بتا دیے. تو یہ رویہ ہے عدالت کے اندر, اور ہم نے تو ہمارا رویہ بتا دیا کہ ہم نے اگر یہ کسی جج کو کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو یہ میرا لیگل رائٹ ہے. ہم نے جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں بھی دی جو خارج ہو گئی کہ آپ ریکیوز کر جائیں, اور نیچے جی ٹرانسفر کی اپلیکیشن دی, یہ ہمارا رائٹ تھا. اور اب یہ جج صاحب کو یہ کہنا, اور وہ ریکیوز نہیں کیے, افریدی تو بڑے دونوں ججز نے ریکیوز نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود میرے تک کوئی ایسا جملہ نہیں پہنچا کہ کسی وکیل نے دونوں جج صاحبان کو ایسا کچھ کہا ہو. نہیں جی کچھ بھی نہیں, بلکہ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے جج ہمایوں دلاور کی کورٹ میں ایک بہت ان پلیزنٹ ضرور ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی, اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی رہی ہے. وہ جج صاحب کی طرف سے بھی کچھ کہا گیا اور وکیل صاحب کی طرف سے بھی کچھ کہا گیا, وہ بھی درست نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں دونوں کے پارٹ پہ درست نہیں تھا. درست نہیں تھا, لیکن وہاں جو ماحول ہوا اس کی سچویشن کچھ اور تھی. وہ تو جج صاحب تو ہر جو 10-10 منٹ بعد کال کرواتے تھے, اور جج صاحب کو میں نے بھی اس دن کہا کہ جج کا کام قاضی کا کام نہیں کہ وہ ٹیمپر لوز کر جائے. آپ نے جو کرنا ہے, جو آپ سوچ کے بیٹھے ہیں
وہ بے شک آپ کریں، لیکن آپ یہ ٹیمپر لوز نہ کریں، اور جس طریقے سے آپ ٹرائل چلا رہے ہیں، اس طرح کرمنل ٹرائل ہم نے زندگی میں بہت کی، اس طرح ٹرائل نہیں ہوتے. لیکن ہمارے دیکھیں کہ وہاں کوئی ایسی، آپ نے پیچھے ہسٹری بھی دیکھا، عدالتوں پہ حملے ہوتے رہے، ہماری طرف سے تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ اور گیسٹ ہوں گے آفٹر. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. آج جو الوداعی خطاب وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا ہے نیشنل اسمبلی میں بھی اور کیبنٹ میں بھی، بات انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے کیا کی، وہ بھی آپ کو سنتا ہوں. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ان کا کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس حکومت کو جوڑے رکھنے میں. بلاول بھٹو جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے بہترین سفارتکاری کی، انہوں نے بہترین کاوشیں کی اور پاکستان کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے پوری کوشش کی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یو ہیو اے ویری برائٹ فیوچر الحمدللہ. رضا رومی صاحب اور اشتر اوصاف صاحب نے مجھے جوائن کر لیا، بہت شکریہ آپ دونوں کا. رضا صاحب، حکومت جاری ہے، کیا کہیں گے جاتی حکومت کے بارے میں؟ دیکھیے کیا کہا جا سکتا ہے، بات یہ کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ اگرچہ اس حکومت کو بہت زیادہ چیلنج رہا، لیکن الٹیمیٹ تو لوگ یہ یاد رکھیں 40% آئی اور فی کا آمدنی میں جو کمی ہوئی حکومت کے ہوتے ہوئے، لوگوں کو وہ پنچ کرے کی بات. اور پھر جاتے جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے قوانین پاس ہے، ربر سٹیپ پارلیمنٹ کی طرح، اور سویلین سپیس کو بالکل ختم کر دیا گیا بہت حد تک، تو پھر یہ تو ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے. اور میرے خیال سے یہ جو بھی ہماری پارلیمنٹس نے، مختلف سیاسی قوتوں نے جو سپیس حاصل کی تھی، وہ سپیس انفارچونیٹلی اب جا چکی ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے، اس کے اوپر تفصیل میں اور بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن میرے خیال سے سب سے بڑا تو یہی ہمیں اندیشہ اور اس وقت افسوس کی تو یہی بات ہے. جی صحیح ہے. اچھا جی، اشتر اوصاف صاحب، اب جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے آنے سے پہلے اس کی جو طوالت ہے وہ آلموسٹ کنفرمڈ ہے، کیونکہ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے. اگر آئین کی روح سے دیکھا جائے تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. اب جو نگران وزیر اعظم ہیں، ان کے ناموں کے حوالے سے ایک نام سر فہرست ہے، وہ ایک سابق ڈپلومیٹ ہیں. تو آپ اس پہ قانونی طور پہ کیا تجزیہ کریں گے کہ ایک نگران سیٹ اپ آتا ہے جو کہ مطلب کہ انتخاب کے ذریعے تو سرٹنلی نہیں آتا، اس کی اگر مدت میں اضافہ ہوتا ہے 90 دن سے زیادہ، تو اس کی کیا کانسٹیٹیوشنل بیسس ہوگی آپ کی نظر؟ جی، سب سے پہلے تو میں ذاتی رائے کی بات کروں گا. آئین اور قانون کیا کہتا ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. میری ذاتی رائے میں تو اس اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنا چاہیے اور الیکشن 7 دن میں ہونے چاہیے، جو کہ آئین کا تقاضا ہے. وجوہات ہے جس میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن ایک وجہ تو بالکل یہ ہے کہ جو کچھ امپیکٹ اس گورنمنٹ نے جو حاصل کیا، جو جس طریقے سے تیزی سے کچھ ترقیاتی کام ہوئے، بارہو کا جو منصوبہ ہے وہ 10 مہینے میں ہوا، اور باقی چیزیں وہ ان کے ہال مارکس ہیں جس کی وجہ سے شاید کو فائدہ ہوتا. یہ میری ذاتی رائے. آئینی اور قانونی تقاضا یہی کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے تو 60 دن، ورنہ اگر پہلے تحلیل ہو جائے تو 90 دن. تو لگ رہا ہے کہ یہ 90 دن کی طرف ہی جا رہا ہے معاملہ. الیکشن میرے نزدیک جو مرضی کوئی کہتا رہے، زیادہ دیر سے نہیں ہوں گے. مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ یہ 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی. اس کی وجہ کیا، مجھے کیا وجہ لگتی ہے سر؟ اگر وہ نئی مردم شماری کی طرف چلی جاتی ہے بات، تو وہ تو پھر کوئی مطلب کہ 4-1 مہینے تو کہیں نہیں گئے نا اس کے لیے، مردم شماری کے لیے. نئی شماری کا امپیکٹ کیا ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. نئی شماری میں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ آبادی گھٹی نہیں ہے، بڑھ گئی. یہ بھی پتہ چل گیا کہاں کہاں آبادی بڑھ گئی ہے.
لیکن کیا اس کی تناسب سے ہم کیا سیٹیں بڑھا سکتے ہیں؟ جب تک کہ آئین میں تو نہ آئے صحیح سیٹیں نہیں بڑھائی جا سکتی، اور اگر سیٹیں نہیں بڑھائی جا سکتی تو اس کا جو مقصد ہے سینسس کا، اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کتنا آپ کا جو فیڈرل کنسلٹنٹ فنڈ سے اور باقی جگہوں سے پیسے آتے ہیں، اور بھی ہیں، بٹ ان میں سے ایک ہے کہ آبادی کے تناسب سے اس کے لیے اسمبلی کا ہونا ضروری ہے. تو اسمبلی کو مارجن نہیں آئے گی، اس کا وہ صحیح اور جو پراپر امپیکٹ وہ نہیں ہو سکتا. دوسرا، پریزیڈنٹ ان کے الیکشن بھی ہونا ہے، وہ بھی اسی وقت ہوگا جب اسمبلی وجود میں آئے گی، اور کیونکہ وہ الیکٹورل کالج بنتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ طول پکڑ جاتا ہے تو بجٹ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں مارچ میں، اور ان کا پھر الیکشن کیسا؟ تو یہ سب چیزیں مجھے اس طرف جاتی ہیں کہ الیکشن میں اگر پروسیجرل کوئی ایشو آ جائے تو اور بات، لیکن یہ 90 دن کے اندر. رضا صاحب، آپ کو لگتا ہے جو کہہ رہے ہیں اشتر صاحب کے 90 دن میں آئین کا تو یہی تقاضا ہے، اور وہ پنجاب اور کے پی کے میں بھی نہیں ہوئے نا 90 دن میں پہلے، تو گیون دا پریکٹیکلٹیز، رضا رومی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 90 دن میں ہو جائیں گے الیکشنز؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت معاملہ ہے اس کو اوپن رکھا گیا ہے، اور یہ مردم شماری کا جو یہ میں کونسل آف کامن انٹرسٹ نے جو فیصلہ کیا، یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک ڈور انہوں نے دروازہ کھول دیا ہے کہ اگر انتخابات تاخیر کروانی پڑی تو یہ والا بہانہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اب جیسے اشتر بالکل صحیح فرما رہے ہیں، سیٹیں تو آئینی ترامیم کے ساتھ بدل سکتی ہیں. ابھی تو کوئی پارلیمنٹ موجود نہیں ہے، بلکہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہے اس کے اوپر بھی ماہر قانون بہتر بتا سکتے ہیں. اس میں 2 اسمبلیاں تو ریپرزینٹڈ ہی نہیں ہیں، اس میں تو 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے چیف منسٹرز موجود تھے. حالانکہ کاؤنسل آف انٹرسٹ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ منتخب جو اسمبلیوں کے منتخب وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ یہ فیصلے مختلف کریں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو آنے والی نگران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی شاید یہ مرضی ہوگی کہ انتخابات آگے کچھ ہو جائیں، کہ انہوں نے اور بہت سارے اہداف جو ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں انتخابات سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے جی، مجھے آپ 1 سیکنڈ اجازت دیجیے گا. اعتزاز احسن صاحب نے مجھے جوائن کیا، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ 1-2 ایشوز ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے لیگل، جس میں ایک چیئرمین پی ٹی آئی کی جو اپیل آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی ہے، نوٹسز کے بعد اپیل ایڈمٹ کرنے کے بعد اگلے ہفتے تک اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. ابھی تک ڈیٹ فکسڈ بائی کورٹ نہیں ہے، ڈیٹ ان آفس ہے. ایک تو اس پہ اپنا تجزیہ ضرور دیجئے. دوسرا، خواجہ حارث اور نعیم پنجوتا 2 وکیل ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، ان کو ایف آئی اے بلا کے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. کچھ وکلا کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا ہے کیونکہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اس پر کچھ کہیے گا. کیوں ہو گیا سر؟ یہ تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے. اچھا جی، لیکن وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم راول پنڈی بینچ میں عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ایف آئی آر ہوئی ہے ہمارے اوپر. اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو بھی انہوں نے بتایا اس بات کا. اچھا جی، اچھا، یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے، غیر معمولی. بالکل، آج کل غیر معمولی باتوں کا سیزن چل رہا ہے نا سر. ہاں، نہیں، مارشل لا لگ گیا. وہ تو ڈکا چھپا چاہے ہے، وہ شریف خاندان اس کو اپنا ماسک ان کے چہرے پہ لگائے ہوئے ہیں، اور اب تو شریف خاندان اس نے شہباز شریف نے، میں سمجھتا ہوں نواز شریف کا پتہ ہی کاٹ دیا. بالکل کاٹ دیا. اس نے کہا مجھے کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، میں تو اسے فخر کرتا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں. اب میاں صاحب کی کیا ضرورت رہ گئی؟
میاں صاحب کے سارے اثاثے وہ شہباز شریف کے پاس، اور میاں صاحب کی اب میاں صاحب کے لیے واپسی زیادہ مشکل ہو گئی میرے خیال میں۔ اچھا، یہ جو ایف آئی اے نے طلب کیا ہے، یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا یہ ایک آرڈر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جج کی فیس بک پوسٹ کے حوالے سے جو لوگ بھی متعلقہ ہے ان کو انویسٹیگیٹ کرے۔ اس کے بعد ایف آئی اے نے 2 وکلاء کو بلائے جن میں خواجہ حارث بھی ہیں، سینئر کاؤنسل ہیں۔ میں وہ ڈاکٹر خالد راجہ صاحب سے بھی یہ سوال پوچھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، آپ سے بھی وہی سوال ہے، اور اشتر صاحب سے بھی پوچھتا ہوں ابھی کہ اس سے پہلے یہ جو سیاسی لیڈران بشمول محترمہ بے نظیر بھٹو یا آصف علی زرداری یا میاں نواز شریف جو وکلاء ان کو ریپرزینٹ کرتے رہے، اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ وکیلوں کو کرمنل انویسٹیگیشن کے لیے طلب کیا جائے؟ یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، اور یہ بالکل ہی پہلا ایک انوکھا واقعہ ہو رہا ہے یہاں۔ تو جو مطلب میں نے تو ہر قسم کی اپوزیشن لیڈر کو ریپرزینٹ کیا ہے، میں نے ریپرزینٹ کیا ہے بی بی کو بھی، بی بی شہید کو بھی، نواز شریف کو بھی، افتخار محمد چودھری جو کہ اس وقت دیواریں ہلا رہے تھے، بنیادیں ہلا رہے تھے جی شرف کے دور کی اور رہت کی، ان کو بھی۔ اور مجھے کبھی کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میرے پیچھے بھی چل پڑے ہیں۔ اور یہ تو بنیادی حقوق کا ایک بہت فاش اور بڑا ہی گھناؤنا طریقہ ہے ان کو پامال کرنے کا۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے ایک کوئک بریک لینا ہے، بریک کے بعد اشتر صاحب سے سوال۔ ویلکم بیک ٹو سوال نامہ۔ اشتر صاحب 1 منٹ ہے میرے پاس، کائنڈلی کوئکلی بتا دیجیے گا، آپ میاں نواز شریف صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، خواجہ حارث صاحب بھی میاں نواز شریف کے وکیل رہے ہیں اور ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کے بھی وکیل ہیں، کیا کہیے گا ان کو آج ایف آئی اے میں بلایا گیا، طلب کیا گیا، انویسٹیگیٹ کیا گیا؟ بالکل، اگر یہ ان کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ وہ وکالت کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی، تو یہ وہ غلط ہے، اور میں خود والنٹیئر کروں گا ان کو ڈیپینڈ کرنے کے لیے، اور پرزور مذمت ہوں اگر کوئی بھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے کہ جو کہ کو پایا جائے کہ وہ دس از ناٹ آن یہ معاملات جو ہے بالکل ٹھیک، بہت شکریہ اشتر صاحب۔ رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔